All right, once again, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है हमें यहाँ जो है अपने दिल की हाज़िर होने के साथ-साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बैठना नसीब करे और दुआ करते हैं अल्लाह पाक कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जो पढ़ रहे हैं, सीरा को जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसमें समझ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस उम्मती की तरह बना दे जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मिलना चाहते हैं। और हमें वो समझ और वो दिल और वो कुर्ब की तमन्ना दे, वो डिज़ायर हमारे अंदर पैदा करें जो सहाबा कराम के अंदर होती थी कि जब कुरान उतरता था तो वो भाग-भाग कर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए और भाग-भाग के उन्होंने अल्लाह के अहकामात को समझा और उसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर शामिल किया। तो चलिए बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत अकीदत के साथ जैसे हम अपने आप को इकट्ठा करते हैं, जस्ट क्लोज़ योर आइज़, अपने सीने पे हाथ रखें एंड टेक अ डीप ब्रेथ और ब्रीथिंग के साथ-साथ जो है दुरूद पाक पढ़ें इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, या अल्लाह हमारा ये दुरूद पाक जो है ये प्यार भरा नज़राना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दें और हमारा नाम लेके हमारे वालिदैन के नाम के साथ ये नज़राना, ये तोहफ़ा अल्लाह ताला कबूल फ़रमा लें और क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक हमारे हमारे लिए आसानियाँ करते और हमें जन्नतों के अंदर अल्लाह ताला ले जाएँ और हमें इस दुनिया में भी ईमान की हालत में रखें और मरते वक़्त भी कलमा नसीब करें। और अल्लाह पाक हमें ईमान की हालत में इस दुनिया से लेके जाएँ। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो प्यारी बहनों, हम लोग पढ़ रहे थे रूह के बारे में। हमने देखा था ना कि लोग जो हैं वो सवाल करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेते थे किस तरह-तरह से। और हमने ये भी पढ़ा था कि अल्लाह के ताला ने जो है डायरेक्ट कह दिया था कि ये जो है जो रूह का जो इल्म है, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के अमर से है और तुम्हें इल्म से बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया, ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने ये भी देखा था कि उन्होंने ना जब आमादगी ज़ाहिर की और साथ में कुछ शराइत भी रखी और कहा कि हमारे लिए हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। और हमने ये भी देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उनकी जो भी कंडीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जो लोग अपने अल्लाह की मर्ज़ी चाहते हैं और सुबह-शाम अल्लाह को पुकारते हैं, आप उन्हें अपनी मजलिस से ना हटाएँ। और हमने ये भी पढ़ा था कि इससे हमें ये भी देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्लाह के यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ कोई जो है वो बड़ा-छोटा नहीं है। और आज देखें कि मैं आज देख रही थी मीना के अंदर और आप देखें कि इतनी इतने लोग हैं और वो कोई कोई हो सकता है किसी कंट्री के बादशाह हों, किसी बड़ी-बड़ी कंपनी के सीईओ हों, कोई बड़े-बड़े जो है वो मैनेजर के लेवल पे होगा, कोई कोई बड़ा-बड़ा मालदार होगा और कोई गरीब होगा, राइट? लेकिन अल्लाह के यहाँ सारे बराबर हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास वो इंसान है जो कल्ब सलीम लेके जाएगा, साफ, सच्चा, खरा कल्ब। हमने पढ़ा था सूरह कुरान में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारा जो है हमारी बातें नहीं चाहिए। कुर्बानी पे अल्लाह ताला को कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया, मुझे तुम्हारा जो खून नहीं पहुँचता, मुझे तुम्हारी नियतें पहुँचती हैं। और हमने ये देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ बताया कि नहीं, अल्लाह ने मना कर दिया और कह दिया कि आप पर उनका कोई हिसाब नहीं है और उनका आप पर कोई हिसाब नहीं है, आप उन्हें हटाएँगे तो ज़ालिमों में से हो जाएँगे।
ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں جو ہے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اللہ کی نظر میں ہر انسان برابر ہے، اور ہم میں سے جو بھی اللہ کے نزدیک ہوگا وہ اپنے اپنے سچی نیتوں کے ساتھ اور اپنے ایکشن کے ساتھ دیکھا جائے گا، وہ ایکشن جو اللہ کے ہاں قبول ہے، وہ ایکشن نہیں جو ہمیں لگتے ہیں بہت اچھے ہیں۔ تو سچی نیتیں اور صاف دل، یہ ہے کرائٹیریا۔ تو اب ہم نے آگے دیکھتے ہیں، اور آج ہم کوشش کریں گے ہمارا جو ہے نا سیکنڈ جو چیپٹر ہے نا وہ پورا کمپلیٹ ہو جائے، اور نیکسٹ کلاس میں ہم جو ہے تھرڈ چیپٹر جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو کچھ چیزیں جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ ریپیٹ ہو رہی ہیں، آپ لوگوں نے اگر پڑھا ہوگا پڑھ لیجیے گا، کچھ چیزوں کو میں سمرائز کروں گی آج، تاکہ جو ہے وہ جو ریپیٹ ہونے والی چیزیں ہم اس کو جو ہے وہ اس میں سے گزر کے جلدی سے اور نئی چیز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ قرآن پاک میں، ہم نے دورہ قرآن میں بھی پڑھا تھا کہ یہ لوگ نا جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات آتی تھی اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی باتیں کرتے تھے نا، تو مذاق اڑایا کرتے تھے اور جو پوچھا کرتے تھے کہ اچھا یہ کب آئے گی، تو ہم نے دیکھا تھا نا یہ وہ کوشچن کیا کرتے تھے۔ اور یہاں جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات جو مشرکین کو یہ دھمکی دی تھی نا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر وہ لوگ مصر ہے تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو اب جب وہ عذاب پہ تاخیر ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو مذاق اور اپنی نا ایک ضد کے طور پر نا یہ کہنا شروع کر دیا کہ عذاب کی جلدی جلدی مچانی شروع کر دی، اور یہ بتایا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ہمیں آپ کی اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اس کو ایزی لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل کی، اور سورہ حج کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ آپ سے جلدی کر رہے ہیں عذاب کے بارے میں، یعنی کہ یہ عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے نا، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے تمہارے حساب کے 10,000 ہزار جو ہے نا 1000 برس کے برابر ہے۔ یعنی کہ یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ٹائم لائن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس ٹائم لائن سے جو دنیا کی ٹائم لائن ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا جو ایک دن ہے نا وہ تمہارے جو ہے نا 1000 برس کے برابر ہے۔ تو امیجن کریں کہ اگر جو ہے قیامت جو ہے وہ ایک ہفتے میں آنی ہے، تو سوچیں کہ کتنے 1000 برس ہوں گے دنیا کے جو اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ 5-6 دن ہوں گے، رائٹ؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا جو ٹائمنگ ہے وہ اللہ کی ٹائمنگ سے بالکل بھی ڈفرینٹ ہے۔ پھر اور جگہ سورہ العنکبوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو جلدی مچانی ہوتی ہے نا کسی چیز کے اندر، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک تو بات سمجھ نہیں آئی، اور دوسرا کیئر لیس بیہیویئر، اور تیسرا جو ہے مذاق اڑانا، رائٹ؟ تو یہ ایک یہاں اللہ کہہ رہی ہے یہ جو لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بے شک جو جہنم ہے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو اپنا ٹھکانہ نہیں پتا۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرما دے کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے، یعنی کہ پلاننگ کی، برے مکر کیے، اور وہ اس بات سے نہ ڈریں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس کوئی ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے، یا ان کو ان کی آمد و رفت کے دوران ہی پکڑ لے کہ وہ عاجز آنے والے نہیں ہیں، یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے، تو بے شک تمہارا رب نرم خو اور رحیم ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جو بڑے بڑے جو ہے حسنات کرتے ہیں امین الذین مکروا السیئات، جو مکر کرتے ہیں، برے مکر کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، یا اس کو پکڑ لے، یا اس کو عذاب دے دے جسے وہ جانتے ہی نہیں ہے نا، یا آمد و رفت کا کہتے ہیں آتے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ پکڑ لے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو، اور مگر اللہ کہہ رہے ہیں یا ان کو اللہ تعالیٰ اس ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو بے شک جو ہے تیرا رب جو ہے وہ نرم ہو اور رحیم ہے، کیونکہ مشرکین کا جو ہے نا ہر بار یہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر اتنا گرج ہوتا تھا کہ انہوں نے نا کبھی معجزات جو ہے اس کے کوشچن کرنے، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، کبھی نشانیاں طلب کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس بارے میں وہی نازل کر کے اپنی سنت بیان کی، اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا، ان کی جو ایکسکیوز تھی اس کو جو ہے ختم کیا، اور جو ہے آئندہ پھر ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اب یہاں تھی کہ انہوں نے، ہم نے دیکھا تھا نا کس قسم کی کوششیں کی جس کے ذریعے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو
ختم کرنے اور یہ مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ہم نے دیکھا کہ کبھی ایک بات کرتے کبھی دوسری بات کرتے، کبھی سختی کرتے کبھی نرمی کرتے، کبھی نرمی سے سختی کرتے، کبھی جھگڑے کرتے، کبھی ہم نے دیکھا کہ آپس میں سودے بازی کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کبھی بھڑکتے کبھی غصہ کرتے پھر ڈھیلے پڑ جاتے. اب دیکھیں کانسٹینٹلی ہم جو اتنے ویکس کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے کبھی ایک قدم آگے بڑھاتے پیچھے یعنی مقصد ان کا کیا تھا. یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ساری وہ جو پلاننگ کر رہے ہیں، ساری کوشش کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اسلام کی دعوت کو روکنا تھا اور کفر کا بکھرا ہوا شرازہ بھی پھر سے جڑ جائے. یعنی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے بلیف سسٹم کو جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے چیلنج کر رہے تھے. اور انہیں لگتا تھا کہ ہمارا جو شرازہ ہے بکھر جائے گا، ہماری تو جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے یہ نقصان ہو جائے گا. جس کی وجہ سے اب ان کے پاس ساری کوششوں کے بعد ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، وہ تھا تلوار. تلوار کا مطلب کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ. لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ اگر ہم نے یہ جو ہے وہ سٹیپ اٹھایا تو خون ریزی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی جڑ بھی صاف ہو جائے. اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں. اب جب تک جہاں تک ہم نے پڑھا تھا ابو طالب کا تعلق تھا تو ان کے سامنے جب مشرکین کے مطالبہ لے کے آئے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کو حوالے کر دے، تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ ابو طالب نے جو انکار کر دیا تھا. اب انہوں نے نا دیکھنا شروع کر دیا ان کی ایکٹیویٹیز. جب ان کی ایکٹیویٹی دیکھی نا مشرکین کی تو ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ جو ہے نا اب سیریس ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. مثلا ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور عمر بن خطاب کے جو اقدامات، تو انہوں نے بنو ہاشم، اب آپ نے یہاں دو چیزیں دیکھنی ہے، بنو ہاشم اور بنو المطلب کو اکٹھا کیا اور انہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی. اب انہوں نے کیا کیا؟ قبیلوں کو اکٹھا کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ان کے حامی نہیں تھے نا تو ان کے اتنے خلاف بھی نہیں تھے. اس پر ان کے جو مسلمان اور کافر سب نے لبیک کر کے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. اس لیے کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک کردار تھا جس سے لوگ جو ہیں وہ کچھ تو بالکل ہی دشمن ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگ جو تھے ان کو وہ بادر نہیں ہو رہے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے جو ان کا ہیومن بینگ، ان کا جو کردار تھا وہ اس کے حساب سے ان کو پسند کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم حفاظت کریں گے. اچھا، اور عہد کیا. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ عربوں میں جو ہے نا عہد کی بڑی پابندی ہوتی تھی، اور اسپیشلی جب قبیلوں کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ عہد پہ اپنی جانیں بھی دے دیتے تھے. اور ہم نے یہ پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ نان مسلمس نے ابو بکر صدیق کو بھی حفاظت دی تھی اور ان کی حفاظت کی تھی. اب یہاں جو ہے صرف اور صرف جو ابو لہب ایک ایسا تھا. اب آپ کو پتا چل گیا کہ وہ جو سورہ مسد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری سورت جو ہے اتار دی تھی. اب کیوں اتاری تھی؟ ابو لہب کے خاطر. دیکھیں پوری جو ہے نا صورت اتر گئی تھی. اس نے جو ہے اپنے یہ جو بنو ہاشم و بنو المطلب کی جو انہوں نے اس میں سے وہ نکل گیا. اس نے اپنی راستہ علیحدہ کر لیا اور قریش کے ساتھ ہو گیا. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ مشرکین کی حیرت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اب ان کی ساری تدبیریں ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کرنا تھا، لیکن اب جو دو قبیلے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو گئے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ اس میں جو ہے نا اس میں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ خیف بنی کنانا میں جمع ہوئے. اب وہاں آپس میں انہوں نے سر جوڑ کے مشورے کرنا شروع کر دیے. اچھا، اب کیا ہوا کہ ان کے ایک ایسا حل آیا. اس میں انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں جو جو بچ گئے تھے نا، جو اپوزیشن رہ گئی تھی، انہوں نے ایک جگہ آ کے نا انہوں نے کہا کہ ہم نا ایک عہد کر لیتے ہیں. اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک اتنا جو ہے ظالمانہ جو ہے ایک سچویشن نکالی، اور وہ یہ تھی کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب کا بائیکاٹ کرتے تھے. یعنی کہ مکمل طور پہ بائیکاٹ کرتے، اور یہ عہد کیا کہ نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے کوئی کسی قسم کا خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، کوئی صلح قبول کریں گے، کسی بھی طرح سے ان کا خیال نہیں کریں گے. مکمل طور پر جس کو کہتے ہیں بائیکاٹ کر دینا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کرتے ہیں. اتنا سنگین انہوں نے جو ہے وہ قدم اٹھایا. اچھا، اب آپ نے یہاں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ یہاں مسلمان تو تھے ہی، نان مسلم بھی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی حفاظت کے لیے تھے. اب کیا ہوتا ہے جب ان کی یہ انہوں نے بیٹھ کے یہ جو ہے وہ میٹنگ کی نا، اب میٹنگ پہ انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا رائٹنگ میں لے آؤ، اسٹیٹمنٹ میں لے آؤ. تو قریش نے اس کو ایک کردار دار
کہ باہم عہد و پیمان کیا، اور ایک صحیفہ کہتے ہیں ایک لیٹر کو، ایک جیسے بورڈ کے اوپر آپ کچھ لکھ دیتے ہو، وہ اس میں یہ ساری جو ہے نا جس کو کہ میٹنگ منٹس لکھ کر نا، اور جو ڈیسیجن ہوا تو اس کو لکھ کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ لکھنے والا بغیر بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدعا کی۔ آپ اس کو یاد رکھیں، ہو سکتا ہے سسٹر عائشہ آپ کو نا اس کا جو ہے نا وہ کوشچن دے دیں کہ وہ جو صحیفہ جس نے لکھا تھا اس کا نام بغیر بن عامر بن ہاشم تھا، اس کو انڈر لائن کر لیں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو یہ کوشچن آئے گا۔ اب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی، اور اس کا ہاتھ، جب ہاتھ کی بعض انگلیاں نم ہو گئی تھیں کیونکہ اس نے لکھا تھا نا، تو اس کی جو ہے انگلیاں جو تھی نا، ہاتھ اور یا ہاتھ کی کچھ انگلیاں جو ہے نا وہ شل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب، خواہ مسلمان یا کافر تھے، شعب بن طالب ابی طالب میں سمٹ آئے۔ اب ان کا ایون کھانا پینا بھی بند کر دیا، کوئی اس کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتا، کوئی ان کو فوڈ نہیں دے سکتا، اور ہر طرح کے۔ اب ہوا یہ کہ یہ لوگ سخت مشکل میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھانے لگے، فاقوں پہ فاقے ہوئے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ ان کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی، اگر پہنچتی تھی تو وہ چھپا کر۔ چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ اب یہ لوگ جو ہے گھاٹی سے صرف جو ہے حرمت کے مہینے ہوتے تھے جب لڑائی جھگڑا بند ہوتا تھا، صرف اس میں ہی باہر نکلتے، اور باہر سے آئے ہوئے جو قافلے ہوتے تھے نا ان سے کچھ خریدتے، لیکن اہل مکہ نے ان کو بھی کہہ دیا تھا کہ ان کے ریٹس اتنے زیادہ کر دو کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں، یعنی کہ ایک یہ چیز ہوتی ہے ٹورچر کرنے کی کہ اچھا اب اور کچھ نہیں ہو رہا تو کھانا پینا بند کر دو، ہر قسم کا تعلق بند کر دو، تاکہ ان کو اتنا مجبور کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی جو ہے اس کو توڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو ذمہ، اور ان کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم حوالے کر دیں۔ اب کیا ہوتا ہے، 3 ایئر امیجن کریں، 3 ایئر یہ چیزیں چلتی رہی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 اشراف قریش، یعنی کہ قریش کے 5 ایسے لوگ تھے جن کے دل میں نرمی تھی، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایک بات ڈالی کہ اس صحیفہ کو پھاڑ دیا جائے اور بائیکاٹ کو ختم کر دیجیے۔ دوسری طرف اللہ نے دیمک آپ کو پتہ نا کیڑا ہوتا ہے، اس کو بھیج کر اس صحیفے کے اندر جو کچھ بھی قطع رحمی اور ظلم ستم کی باتیں لکھی تھی اس کو ختم کروا دی، وہ کھا لیا اس نے، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہا۔ اب یہ جو 5 لوگ تھے نا قریش میں سے، اب دیکھیں ان میں سے پہلا حشام بن عمرو بن حارث تھا جو بنو لوئی سے تعلق رکھ رہا تھا۔ یہ شخص زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گیا جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کا بیٹا تھا۔ اچھا، پھر مطعم بن عدی کے پاس گیا، پھر نجتری کے پاس، حشام کے پاس گیا، پھر زما بن اسود کے پاس گیا۔ اب ان میں سے اب یہ جو 5 لوگوں کے پاس یہ گیا تو ان کو کیا کہا کہ ان کو رشتہ داری یاد کروائی، ان کو قرابت داری یاد کرا کے ان کو یہ یاد کرایا کہ ہم رشتہ دار ہیں آپس میں، اور یہ کہا کہ ظلم جو تم کر رہے ہو نا یہ غلط ہے، اور کہا یہ جو تم نے اپنا وہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے پھاڑ دو۔ اب یہ جو سارے جو تھے نا، یہ ہجون ایک جو ہے نا ایک ایریا کا نام تھا، وہاں پہ جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک متفقہ فیصلہ کیا۔ اب یہ جو 5 لوگ تھے نا جن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خیر ڈالی تھی، اب وہ 5 لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کے اب انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک آپس میں ایک پروگرام طے کیا۔ اب جب صبح ہوتی ہے نا تو جب قریش جو ہے وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں نا مسجد حرام میں، تو زہیر جو تھا نا ایک جوڑا زیب تن کر کے ہوئے آئے، یعنی اچھے کپڑوں کے اندر آیا، اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے نا قریش کے، اب یہ بھی قریشی کے 5 لوگ تھے، یہ یاد رکھنا آپ نے، قریشی کے قبیلے کے 5 لوگ تھے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کے دل کے اندر خیر ڈالی۔ اب انہوں نے کیا کہا، مکے والوں کیا ہم کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ اور برباد ہو جائے؟ نہ وہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، واللہ میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا، یعنی کہ اس نے آگے سے کہا ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، وہ بنو ہاشم تباہ ہو رہے ہیں، یہ ظالمانہ اور قرابت اپنی رشتہ داری کو جو توڑنے والا جو آپ لوگوں کی جو آپ لوگوں نے ایک آپس میں ایک تیار کیا ہوا تھا، اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے، اس کے اندر آپ نے جو آپس میں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے یا کانٹریکٹ کیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔
ابو جہل نے کہا تم غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا۔ زمعہ نے کہا واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو۔ وہ کہتا ہے جب یہ لکھا بھی جا رہا تھا تب بھی ہم اس لکھ کے لکھنے پر راضی نہیں تھے۔ اب آپ کو سمجھ آیا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے کہ جب بہت سارا انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے نا، پیئر پریشر ہو رہا ہوتا ہے، بعض کا لوگ کہہ نہیں سکتے مگر ان کے دل کے اندر اگر خیر ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، جیسے کہ ایمان کا دیکھیں نچلا درجہ کون سا ہوتا ہے کہ دل میں برا جاننا۔ اگر کوئی انسان جو ہے دل میں بھی برا جانتا ہے نا، تو جب موقع آتا ہے اللہ اس دل کو خیر کے لیے چن لیتا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے یہ ایک مثال ہے کہ ہم کہیں ایمان، اول تو ایمان کی بیسٹ حالت میں ہونا چاہیے، وہ ہے ہاتھ سے روک دینا۔ وہ نہیں کر سکتے تو زبان جو ہے، آپ کو پتا ہے زبان کا جہاد ہوتا ہے، ہاتھ کا جہاد ہے، زبان کا جہاد ہے، پھر انسان کی جان کا جہاد ہوتا ہے۔ تو کم از کم زبان سے کہا جائے کہ غلط اور صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ہم نہ کہیں۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان ایک ایسی سچویشن میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنی جان کو خطرے میں ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ اپنے دل میں اس چیز کو برا سمجھے۔ اب یہ جو پانچ لوگ تھے نا، انہوں نے جب یہ ظلم کی اگریمنٹ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لکھنے پر راضی نہ تھے۔ اس کے بعد اب دیکھیں، جب ایک چند لوگ کٹھے ہوتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں کو نا سیم پیج پہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ان order ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ، ٹھیک ہے؟ اب جب ایک نے بات کی نا، اب وہ دوسرا جو تھا، اب پانچ لوگوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا کے کہا کہ نہیں تم ٹھیک کہتے ہو، دوسرے نے کہا ہاں ہاں تم دونوں ٹھیک کہتے ہو۔ اب کیا ہوا، اس نے کہا ہم اس صحیفہ میں سے جو کچھ لکھا گیا ہے اسے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے ہمارا اسے اب کوئی تعلق نہیں۔ اب حشام بن عمرو نے بھی اینڈ پہ جو ہے، جو سب سے پہلے بندہ تھا جس نے ان چاروں کو اکٹھا کیا تھا، اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب جو ابو جہل تھا نا، یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، وہ اتنا اسمارٹ تھا، اس نے کہا یہ بات تو رات میں آپ لوگوں نے کہیں بیٹھ کے طے کی ہے، اب اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا۔ اس نے فوراً کہا کہ یہ جو مشورہ ہے نا، یہ تم لوگوں نے کہیں اور سے کیا ہے، تو یہ بات کہیں اور طے آئی ہے اور تم یہاں آ کے یہ پریٹینڈ کر رہے ہو، یہ ایکٹنگ کر رہے ہو، حالانکہ یہ جو ہے نا تم لوگوں کو کہیں اور سے مشورہ دیا گیا ہے۔ اب یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو ابو طالب بھی مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے تھے۔ وہ یہاں یہ بتانے آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی اور ان کو خبر دی کہ اللہ نے ان کا یہ جو لکھا ہوا صحیفہ تھا اس پر دیمک مسلط کر دی، اور دیمک نے تو کھا لیا اس کو۔ اب جو ہے صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے دیکھو، اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ اس طرح قریش نے کہا ٹھیک ہے، آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ اب جب جو ہے مطعم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد جب اٹھتا ہے نا، جب اس نے صحیفہ کھول کے دیکھا نا، وہ جو لیٹر لکھا ہوا ہے، اس نے دیکھا واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا تھا، اور صرف بسمک اللہم لکھا ہوا تھا، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہیں باقی بچا۔ لہٰذا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہی کے رویے پر برقرار رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا، اور پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھاٹی سے باہر آ گئے۔ لیکن یہاں آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برائی میں سے بھی اچھائی نکالتا ہے، رائٹ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نشانی دکھائی، لیکن جس نے نہ ماننا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے آپ چاہے ہر قسم کی چیز لا کے رکھ دو، جنہوں نے نہیں اپنے آپ کو چینج کرنا نا، اللہ نے ان سے، ان کے دلوں سے توفیق لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے ساتھی واپس آتے ہیں۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، اب قریش کے کچھ لوگ ابو طالب کے جو ہے نا پاس آتے ہیں بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد۔ چند مہینے گزرے تھے تو ابو طالب بیمار ہو گئے۔ اب یہ بیماری اتنی بڑھتی ہو گئی، ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، تو جو قریش کو یہ محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نا یہ فوت نہ ہو جائے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جا کے کچھ مشورے کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اگر کچھ کہیں تو لوگ ہمیں یہ کہیں کہ دیکھو چچا کے زندہ ہوتے ہوئے تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا، اب وہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا عرب ہمیں تانا دے گا۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اچھا جا کے نا کوئی بات کر لیتے ہیں، کوئی چیزیں طے کر لیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، جب ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں، ان سے مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی معبودوں کی مذمت سے روکیں، اور وہ لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دور رہیں گے۔ اب ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی،
اس کو بتا دیا کہ تو آپ نے فرمایا چچا جان میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، اگر وہ اس بات کو مان لیں گے نا تو عرب سارا ان کے تابع ہو جائے گا، اور عجم انہیں جزیت دے۔ عجم کیا تھا؟ جو عرب سے باہر کے لوگ تھے، کہ وہ ان کو ٹیکس دیں گے۔ یہ سن کر وہ سٹ پٹا کے کہنے لگے صرف ایک بات، تیرے باپ کی قسم ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں، کیا بات ہے؟ بتاؤ تو صحیح تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لو۔ اس پر وہ غصے سے اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہوئے کہتے ہیں اٹھتے ہوئے جو انہوں نے کہا، تو وہ کوٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر لیا سورہ 7 میں، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ کہتے ہیں کہ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا ہے؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابو طالب جو ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور جب ان کی آخری وقت آ جاتا ہے تو اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں، اور وہاں ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ بھی موجود ہے۔ اب تھوڑا سا آپ نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھیں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہاں ان کے ساتھ اٹیچ کریں، اپنے آپ کو اسپرچولی بھی اٹیچ کریں اور اپنے آپ کو مینٹلی بھی، اور امیجن کریں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن کیا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میرے چچا جو ہیں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر ساری زندگی ان کا ساتھ دیا، تو سوچیں ان کو اپنے چچا سے محبت کتنی ہوگی۔ فرماتے ہیں چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، بس ایک کلمہ ہے، اس کے ذریعے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ ان دونوں نے کیا کہا؟ ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو، کہ اس کو کہتے ہیں پیئر پریشر، اس کو کہتے ہیں جب کمپنی اچھی نہیں نہ ہوتی تو انسان نیک کام کرنے سے بھی ڈر جاتا ہے، رائٹ؟ اب ابو طالب نے جب یہ کہا، ہم سے بار بار باتیں کرتے رہے، یعنی کہ انہوں نے ابو طالب کی اس سینسٹیو سچویشن کو اتنا اوور جو ہے وہ کراؤڈ کر دیا، اور وہ کہ وہ کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جاتے، کہ کہیں وہ اس موقع پہ نہ یہ نہ ہو کلمہ پڑھ لیتے۔ وہ کانسٹنٹ جو ہے ان کے کانوں میں یہ باتیں کرتے رہے، اور یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے یہ کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر، رائٹ؟ اور ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے نہ روکا گیا میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو اس پر بھی آیت آگی، ماں کان علی نبی جی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ سوچیں تو صحیح ذرا، سوچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحیم اور کریم، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، اور ہم نے یہی بات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی پڑھی تھی نا، کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے جو ہے دعا مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منع کر دیا تھا۔ تو اللہ نے کہا اگر وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان پر نہیں ہے اور وہ مر گئے، زندگی میں آپ کریں ان کے لیے، زندگی میں کوششیں بھی کریں، لیکن ونس کوئی بھی انسان کفر پہ مر جاتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی سارے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہے، جب میسج کلیئر پہنچ گیا، اور پھر دوسرا پھر یہ آیت سورہ القصص کی اتاری، انک لا تہدی من احببت، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جسے پسند کرے ہدایت دے دیں۔ دیکھیں ذرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ آیات آ رہی ہیں، جس وقت وہ سوچیں وہ اس وقت تکلیف کی کس حالت میں ہوں گے، سوچیے ذرا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شاہ ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ وہ کون تھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے محافظ بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑے بڑے بے وقوفوں کے حملوں سے بچانے کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ رکھی تھی، انہوں نے اسلام کو پناہ دی ہوئی تھی، مگر وہ خود باپ اور دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پوری طور پر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی
ایک بہت ہی اتھلی کہتے ہیں، بہت ہی چھوٹی سی جگہ پر ہیں، سطحی جگہ پر ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے بڑے گہرے کھٹ میں ہوتے جہاں باقی تمام مشرکین ہوں گے۔ اللہ اکبر کبھی، سوچیں ذرا اس بات کو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ چچا چلے گئے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ابھی تازہ ہی تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات، ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان جو ہے 10 نبوت میں ہوئی۔ آپ سوچیں کہ ایک وہ ساتھی، پھر وہ بیوی جو اسلامی کاز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سچے دل سے جو ہے نا ان کی سپورٹر تھی، انہوں نے تبلیغ کی رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی، جان اور مال سے آپ کی غم گساری کی، اور اذیت اور غم میں برابر کی شریک رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائے، یہ ہوتی ہے ایک خامد کی گواہی اپنی بیوی کے لیے۔ جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ان کے فضائل میں آتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دے۔ اللہ اکبر، جس میں نہ شور ہوگا، نہ کوئی شور شرابہ ہوگا، نہ کوئی تھکان ہوگی، نہ کوئی درماندگی، کہتے ہیں نا کہ کمزوری اور تھکان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر فرماتے تو ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب ان کا ذکر فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی۔ بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے، سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت میاں اور بیوی کی، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہماری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو شاید ہمارے مردوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ بھی سنت ہے، یا ہماری بیویوں کو یہ نہیں پتا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے، تو جو ہے جو پریشان ہوتے ہیں نا تو پھر کیا کرتے ہیں، ان کی سہیلیوں کے پاس کہتے ہیں نا، ماں ماں فوت ہو جائے تو کیا کرو، اس کی خالہ کی خدمت کرو، اس کے پاس جاؤ، اپنی خالہ کی۔ اگر خالہ بھی نہ ہو تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے پوچھا تو کہا ان کی سہیلی کی۔ تو آئیے آج ہم اپنے بچوں کو کوئی کچھ نہ کچھ تو دیں، ہماری سہیلیاں ایسی ہوں، ہماری دوستیں ایسی ہوں کہ اگر ہم اس دنیا میں نہ آئیں تو ہمارے بچوں کے پاس کوئی تو ہو۔ کیا ہم اپنے فرینڈس کے بچوں سے ہماری یہ رشتے ہیں؟ کیا ہمارے فرینڈس کے جو بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ سیف بھی فیل کرتے ہیں؟ کہ اگر ماں دنیا سے چل جائے وہ کس کے پاس جائیں؟ اگر خالہ نہیں ہے تو چلو کوئی سہیلی تو ہوگی جس کے ساتھ ہماری ماں کا وقت گزرتا تھا۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا طوفان بند کیا۔ ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی کیونکہ ان کے پاس تو اب روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی، اب وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے۔ دوسری طرف سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت سے متاثر ہونے لگے، وہ ایموشنلی بہت جو ہے نا سینسٹیو ہو چکے تھے۔ امیجن کریں کہ جو بہترین دو ساتھی تھے ان کے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، چاہے وہ پچھلے واقعے سے چھوٹا معمولی کیوں نہ ہو، ہی واز سو سینسٹیو۔ اب یہاں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے اور ایموشنز کیا ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس کو کیسے پروسیس کرتے ہیں۔
اب قریش کا ایک احمق انسان تھا، اس نے آپ کے وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی. جیسے آپ کی ایک بیٹی دھوتے ہوئے روتی جاتی تھی تو آپ نے اسے کہا بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ابو طالب کے انتقال ہونے کے بعد قریش نے کوئی بدسلوکی رہ نہیں گئی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کی. پھر اب دیکھیں حضرت سودا سے بھی حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی فور اے ریزن، رائٹ. اب وہ اکیلے تھے، ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری تھی. حضرت خدیجہ کی وفات کے ایک ماہ کے بعد جو ہے شوال سن 10 ہجری میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. وہ پہلے اپنے چچا کے بھائی جو ہے نا حضرت سکران بن عمرو کے نکاح میں تھیں. یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے، یعنی کہ یہ جو دونوں تھیں انہوں نے شروع کے جو سابقین تھے ان میں سے تھے. حبشہ کو ہجرت بھی کی تھی، پھر مکہ پلٹ کر آ گئے. اور مکہ میں ہی سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. جب حضرت سودا کی عدت پوری ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوگی. اور چند سال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبا کر دی تھی. مطلب پتہ ہے اس کا، حضرت عائشہ سے جب شادی ہوئی تو جب حضرت سودا کے ہر بیوی کا نا انہوں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرنز رکھی ہوئی تھی. تو جو حضرت سودا کے ٹرن آتی تھی نا تو انہوں نے تحفے میں اپنی ٹرن جو تھی نا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عائشہ کو دے دی. اللہ اکبر کبیر. اس کے بعد ایک سال بعد شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. یہ شادی مکہ میں ہوئی. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی. آپ دیکھیں اس جو ہے نا 6 اور 9 کے سال کو آج کے 9 اور 6 سال میں آپ نے نہیں دیکھنا. اس سے یہ یہ ایسی چیزیں ہیں. اور لیکن جب 3 سال کے بعد مدینہ پہنچ کر آپ کو ان کو رخصت کیا گیا اس وقت عمر کی 9 سال تھی. اب یہ 9 ایئر جو ہے نا یہ اتنا بڑا فساد اور اتنی بڑی جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے یہ ناؤز باللہ یہ جو کفار ہیں یہ جو ہے اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے 7 سال کے تھے جب اسلام لے کے آئے ہیں. یہ اس وقت کا بات ہو رہا ہے جب شعور، جب انٹلیکٹ جو ہے اور جو میچیورٹی لیول اتنا ہائی ہوتا تھا. تو یہاں اس عمر کو نہیں، اس میچیورٹی لیول کو دیکھنا ہوتا ہے. ورنہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس انسان نے اپنے سے اتنی بڑی عورت سے شادی کی اس وقت تو کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا، رائٹ. 25 اینڈ 45 کے فرق سے کوئی پتہ نہیں چلتا. لیکن اب یہ جو ہے عمر جو ہے اس سے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ہم نے اس چیز کا خیال یہ کرنا ہے کہ بجائے کہ ہم ان عمروں کو لے کے جو ہے باتیں کریں یا اس کے اوپر جو ہے جسٹیفیکیشن دیتے جائیں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم نے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے آج آپ یہ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی عمر کی یہاں یا ویسٹ کے اندر بچیاں جو ہیں وہ ریپ ہو جاتی ہیں. ہم؟ اور ان کو سیکشل اسالٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس پہ تو ہم کوئی بات نہیں کرتے. 12 13 سال کی لڑکی جو ہے وہ ماں بن جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ٹاپک ہے، یہ ایک ہے ہائی لائٹ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ناؤز باللہ سم ناؤز باللہ کہ آپ کے پروفٹ نے تو اتنی چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا چھوٹی عمر کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اینڈ تک قرآن دینا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پردہ فرمانے کے بعد پھر وہ عالمہ تھیں اور انہوں نے جو حبا کن سے علم لیا، انہوں نے حدیثیں کوٹ کی. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، رائٹ. اور ہم نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ جو ہے بجائے یہ کہ ہم ان چیزوں پہ جو ہے اپنے آپ کو خود بھی پریشان ہوں. آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سیرہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کی ڈیپتھ پتہ چلے کہ اللہ کے جو کام تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہیلپ دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ساتھ حضرت خدیجہ کی شادی کی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے اونلی ون تھی جو ورجن تھی، باقی سب کی شادیاں ہوئی ہوئی تھی، باقی سب کی بچے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. امیجن کرے 25 ایئر اولڈ جو ہے اس کی شادی 45 ایئر اولڈ.
حضرت ختیجہ سے ہوئی ہو، 25 ایئر اولڈ، 20s میں، رائٹ. اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقی عورت تھی. فقی کہتے ہیں جس نے پھر تعلیم دی تھی، استاد تھی، ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ وہ چونکہ سب سے زیادہ آخری ٹائم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی تھی، اور دین بعد میں زندہ انہوں نے کیا تھا تعلیم کو، علم کو، ٹھیک ہے. اور ان کے بڑے فضائل ہیں. جی بالکل، شی کوٹڈ اوور 2000 احادیث. اچھا، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا نا، اب ان کو مکے سے بہت زیادہ تکلیف ہونی شروع ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب طائف کا سفر شروع کیا. اچھا، اب کیا لے کے گئے؟ ہوپ لے کے گئے کہ ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں، یا آپ کو پناہ دے دیں، یا آپ کی مدد کر لیں. اب کیا ہوتا ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل ہی چل کھڑے ہو گئے. آپ میں سے کوئی جو ہے طائف کا سفر کیا؟ آپ لوگوں میں سے کوئی اگر گیا ہو، آپ لوگوں نے طائف کا سفر کیا؟ اور طائف وہاں کا جو ہے نا ہل سائڈ ہے. جو گرمی ہوتی تھی تو عرب جو ہے وہ ویکیشن منانے کے لیے جو ہے نا، جیسے ہل سائڈ ہوتے ہیں، طائف جو ہے ویسا ہے، بہت خوبصورت ہے. تو اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہی چلے گئے، اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. راستے میں کہتے ہیں کہ جب کسی قبیلے سے گزر ہوتا، اسے اسلام کی دعوت دیتے جاتے. اس طرح جب وہ آہستہ آہستہ طائف پہنچتے ہیں نا، تو وہاں قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے، اور وہاں جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ کا ارادہ فرمایا کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اور ساتھ میں ان سے کہ جو ہے نا مدد، ان سے سپورٹ چاہیے. مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا، بلکہ بہت ہی برا جواب دیا. اس کے بعد جب ان کو چھوڑ کے جب دوسرے لوگوں کے پاس بھی گئے، اور ہر ایک سردار کے پاس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں، اور 10 دن لگائے، لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ آگے سے کہا ہمارے شہر سے نکل جاؤ. اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کو اور اوباش جو لوگ تھے اور غلاموں کو شہ دی کہ اب جو ان کے پیچھے لگا دے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی کا ارادہ کیا، تو آپ کے دونوں جانب لائن لگا لگا کر انہوں نے گالیاں دی، بد زبانیاں کی، پھر پتھر برسانے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جوتے خون سے تر ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر بھی کئی زخم آئے. اور پھر یہ سلسلہ اتنا جاری رہا کہ آپ کو اتبا اور شیبہ جو ہے اس کے بیٹوں ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی. جب میں گئی تھی نا، تو میں طائف گئی تھی، صرف جب میں نے سیرہ پڑھی تھی تو میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں وہ جگہیں دیکھوں، میں وہ ہسٹری دیکھوں. تو جب میں گئی تھی تو ہم اس باغ میں بھی گئے تھے، جہاں، اور اس کونے میں بھی گئے تھے جہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، اور وہاں جا کے انہوں نے پھر انگور کھایا تھا. وہاں ہم نے دیکھا یہ باغ تھا، طائف سے 3 میل کے فاصلے پہ تھا. اور جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو جو کراؤڈ تھا وہ واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے ایک دیوار پر ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ کے، جو کچھ پیش آیا بہت دکھی تھے، بہت ہرٹ ہوئے تھے. لہٰذا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اور اس کو دعائے مستضعفین کہتے ہیں. جو ایسی جو ذوف کے اندر، غم کی حالت کے اندر جو دعا مانگی جائے، وہ یہ تھی کہ اللہ نے کہا تھا، اب یہ دعا بہت خوبصورت ہے، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس کو یاد کروں، آپ بھی اس کو یاد کیجیے گا. انہوں نے کہا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی. اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے اپنی ہی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، اور تو ہی میرا ہی بھی رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوگی، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطا مجھ پر وارد ہو. تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، اگر یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اگر اس میں تیری خوشی ہے نا تو مجھے منظور ہے، اگر اس میں آپ کا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کیسے انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، کیا میرے معاملہ کا مالک آپ نے دشمنوں کو بنا دیا. پھر آگے سے کیا کہا، مجھے تیری رضا مطلوب ہے.
اور مجھ سے میں ایسی مجھے میری تاریکیاں دور کر جس سے میری دنیا آخرت کے معاملہ درست. دیکھیں کتنی کمپریہنسو میں خوبصورت دعا ہے. تو آپ اس کی ضرور اسکرین شاٹ لیجیے گا اور آپ جو ہے نا اس کو یاد کیجیے گا اور دکھ اور تکلیف کی حالت میں اسے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ربیہ کے بیٹوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں دیکھا تو ان کو نا ان پہ ترس آ گیا، اور ایک عیسائی غلام اداس کے ہاتھ میں نا انگور تھوڑے سے بھیجے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا. اس پر اداس نے کہا اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے. انہوں نے بسم اللہ کہا. اس نے کہا کہ اس علاقے کے لوگ تو یہ نہیں بولتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس علاقے سے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ اداس نے کہا میں نصرانی ہوں یعنی عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ. آپ نے فرمایا مرد صالح جو یونس علیہ السلام تھے نا، وہ بھی بن متا کے بستی کے تھے. یعنی کہ بتایا کہ یہ تم اس جگہ سے ہو جہاں یونس جو ہے نا نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اس نے کہا آپ کو کیا معلوم یونس بن متی کون تھے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. قرآن مجید پر اس پر یونس بن متا کا واقعہ تلاوت فرمایا. کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر وہ مسلمان ہو گیا. سنیں ذرا، سوچیں ذرا. عیسائی تھا، عیسائی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ سنا، اپنے پیغمبر کا نام سنا اور اور ایمان لے کے آ گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی طرف چلے گئے نا. اب آپ دکھ اور تکلیف کے، کیونکہ وہ جو تھا نا طائف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت امیدیں تھیں کہ وہ ایک ڈفرینٹ ایریا کے لوگ ہیں اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیں اور ان کو پناہ دے دیں. اب کیا ہوا کہ کرن منازل ایک پہ پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا. اب ایک بادل آیا. اب یہ جو چیزیں میں آپ کو پڑھ رہی ہوں نا، یہ میں نے سارا وہاں جا کے الحمدللہ ہم نے ایک ہائر کیا تھا، اور اس نے ہمیں ایک ایک چیز، ایون وہ چیزیں بھی، لوکل آدمی تھا، وہ چیزیں بھی دکھائیں جو عام طور پہ جو ہے نا ہر بندہ وہاں نہیں پہنچ سکتا انلیس کہ آپ جو ہے نا باقاعدہ آپ چاہے ہو. چونکہ میں نے یہ سیرہ پڑھی ہوئی تھی نا، تو میں نے نام لکھے ہوئے تھے، تو میں اسے کہتی تھی مجھے یہاں 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 یہ چیزیں دکھا کے لاؤ. اور یہ ایک نا بادل کا سایہ کیا جس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکار کر عرض کیا اے اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم چاہے کریں. اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے اسلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. یہاں دو پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا جو کہ مکہ کے دو پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پر بولا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے غم کے بادل چھٹ گئے کہ اللہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ نے مکہ کے راستے جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا، اور وہیں چند دن جو ہے ایک ایک لائک نخلا میں جا کے وہ رکے ہوئے اور وہیں چند دن قیام کیا. اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی. اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر پڑھ رہے تھے، اور ہم لوگ اس مسجد میں بھی گئے تھے جہاں جنوں کی جماعت آئی تھی، جو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ رہے تھے. اس جماعت نے قرآن سنا، اور جب ہم نے سورہ دورہ قرآن میں پڑھا تھا نا، اب یہ واقعہ تھا کہ جب جن آئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ قرآن سنا، اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہوگی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والی بن کر واپس گئے. تو واپس جا کے انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے تبلیغ کی تھی، کیونکہ یہ ایمان لا چکے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا، سورہ احقاف کی اور سورہ جن کی آیات جو ہے نازل ہوئی تھی. اب کیا ہوتا ہے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کے جب مکہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ کی طرف سے جو ہے امید ہوتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. تو اب قریش کی طرف سے جو ہے شر اور گرفت کا بھی اندیشہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں. آپ نے احتیاط کی تو مکہ کے پاس پہنچ کر ہرا میں ٹھہر کے غار ہرا میں رک گئے، اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اس نے معذرت کر لی. اور پھر اس نے سہیل بن عمرو کو بھی آپ نے یہی پیغام بھیجا. اس نے بھی یہ کہہ کے نا معذرت کر لی کہ اپنے قبیل میں فلاں فلاں قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، تو میں تو آپ کو جو ہے نہیں پناہ دے سکتا. پھر آپ نے متام بن عدی کے پاس میسج بھیجا، اور متام کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا. اب یہ ان کا جو ہے نا شجرہ ملتا تھا اوپر جا کے، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی.
चुनाचा मुताम ने जवाब में हाँ कही और खुद उसने और उसके बेटों ने हथियार बंद होकर, यानी हथियार लिए, और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर भेजा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते हैं, मस्जिद हराम में दाखिल हुए तो पहले खाना काबा का तवाफ किया। आप सोचिए ज़रा कि दोबारा वापस आ रहे हैं जहाँ आपकी जान के लिए दुश्मन बैठे हुए हैं सारे, अकेले हैं, अब ना बीवी है और ना चचा है, वापस आ रहे हैं। और सोचें ताइफ से क्या सलूक हो रहा है। अब वो दिल के अंदर वो तमाम तकलीफ जो है और वो तमाम डिसअपॉइंटमेंट लेके आ रहे हैं। अब जो है, अब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना घेरे में उन्होंने ले लिया मुताम बिन अदी ने। और मुताम ने कुरैश में ऐलान किया कि इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे दी है। और कुरैश ने उसकी पनाह को मंजूर किया, उन्होंने उन्होंने मान लिया, हमने पढ़ा था ना कि इस तरह जो है ना ये लोग कबाइल जो है ना एक दूसरे का ना ख्याल करते थे। अब क्या होता है इसमें हम पढ़ते हैं कि अब मुशरिकीन ने दोबारा से ना नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां मांगनी शुरू कर दी कि ना तंग करने के लिए कहते होते थे कि ना आप जो है ना हमारे लिए ये कोई निशानी लेके आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने आपस में मस्जिद हराम में एक दफ़ा जमा होते हैं, आपस में मशा करते हैं, फिर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर भेजते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उनकी उनको हिदायत देने के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे। जैसा कि यहाँ सूरह कहफ में भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़िल हदीसी असफा। अगर वो लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो शायद आप उनकी खातिर अपने आप को अफसोस के सबब हलाक ही कर डालें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना खैर की इतनी ज्यादा उनकी हालत होती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि आप लेकिन उनके अगर वो ईमान ना लाए तो आप उनके इतने अफसोस में कहीं अपने आप को हलाक ना करते। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि वो ना इस्लाम ला रहे हैं, तो वो ना जल्दी जल्दी चले गए उनसे मिलने के लिए। अब क्या होता है कि उन्होंने कहा कि आप हमें बताते हैं कि पैगंबरों के पास तो निशानियां होती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाठी थी, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ऊँटनी आई थी, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। तो जिस तरह आप लोगों को लोगों पहले के लोग निशानियों के साथ भेजे गए थे, आप भी हमारे लिए कोई निशानी लाएं। वो समझते थे कि पैगंबरों की खासियत होती है कि जब चाहें वो कुछ भी कर सकते, ये उनको लगता होता था। अब उन्होंने कहा आप ऐसा करें, जो सफा का पहाड़ है उसको सोना बना दें या पहाड़ों को कहीं और ले जा दें, यानी कि अनरियलिस्टिक जो है ना बातें नबी के वसल्लम से कह रहे हैं। और फिर कभी कहते थे कहीं नहर जारी कर दें, और कभी कहते थे कि ना जो हमारे आबा अजदाद मर चुके हैं आप उन्हें जिंदा कर दें, ताकि वो शहादत दें कि आप अल्लाह रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पे जो है सूरह इसरा की जो है आयत आई, अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्होंने कहा हम आप पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि आप हमारे लिए ज़मीन से चश्मा जारी कर दें, या हमारे लिए खजूर अंगूर का बाग हो जिसके दरमियान आप नहरें बहा दें, या जैसा कि आप कहते हैं हमारे ऊपर आसमान टुकड़े टुकड़े करके गिरा दें, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने खड़ा कर दें, या आपके लिए सोने का घर हो, या आसमान पर चढ़ जाएं, या और हम महज आपके चढ़ने को भी नहीं तस्लीम करेंगे यहाँ तक कि आप हम पर एक किताब उतारें जिस पर हम पढ़ें। तो सोचिए सही, जब ये बातें हो रही थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये वही जो है अल्लाह कलाम कर रहा था थ्रू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके से। अब अल्लाह सुब्हान ताला कलाम कर रहा है, ये थ्रू हम इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो कलाम था, इनडायरेक्टली अब हमारे साथ ये कलाम कर रहे हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना प्यारी बहनों, ये हमें अल्लाह ही हमारे साथ कलाम कर रहा है। जब हम कुरान पढ़े ये अल्लाह अल्लाह हमारे साथ डायरेक्ट कलाम कर रहा होता है। ठीक है। और यहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि अगर उन्होंने ये भी वाजे किया कि अगर नबी के वसल्लम उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे तो वो इस्लाम के लाने के लिए तैयार है। और हमने ये पढ़ा था ना कि आगे अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया था कि उन्होंने अपनी भरपूर कसमों के साथ अल्लाह से ये कसम खाई थी कि अगर उनके पास अल्लाह कोई जो है ना निशानी ला दे तो उस पर जरूर ईमान लाएंगे। फिर हमने ये भी देखा था ना बड़ी जगह कि अल्लाह ताला ने ये कहा था कि ये बिल्कुल नहीं लेके आएंगे, आप चाहे उनकी सारी ख्वाहिशात भी पूरी कर देंगे। तो इस पर जो है ना नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि ये जो तलब कर रहे हैं आप उसे दिखला दें। देखें ये नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वक्त ना एक इंतहाई जो है इस वक्त हालत थी कि उन्होंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह आप ये जो मांग रहे हैं ना आप इनको दिखा दें, हो सकता है कि ये मान ले आए। इस पर जिब्राहील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपको ये इख्तियार दिया कि आप एक बात चुन लें, जो कुछ ये लोग तलब करते हैं उन्हें दिखला दें, लेकिन शर्त इसके बाद ये है कि अगर किसी ने कुफर किया तो उसे अजाब दिया जाएगा। क्योंकि एक होता है इल्मुल यकीन, एक होता है आइनुल यकीन, एक होता है हक्कुल यकीन। आपने ये तीन चीजों का ख्याल रखना। जो है इल्मुल यकीन होता है आपको इल्म हुआ, आपने उस पर यकीन कर लिया। एक होता है हक्कुल यकीन कि आपने
جو پڑھ رہے ہیں آپ کا دل گواہی کر رہا ہے کہ یہ حق ہے۔ ایک ہوتا ہے آئین الیقین، تو یاد رکھیں جب آئین الیقین ہوتا ہے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آئین ال کا مطلب یہ ہے کہ عذاب ہے وہ دیکھ لیا جیسے فرعون نے دیکھا، پھر اس نے کہا تھا کہ میں نا جو ہے نا میں جو ہے محمد جو موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کے آیا، مگر دروازہ بند۔ موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد اب آئین و یقین ہو گیا ہے، اب توبہ کے دروازے بند ہیں۔ اس لیے علم الیقین اور حق الیقین کے درمیان میں زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ دیکھ لیں گے، اب اگر انہوں نے کوئی جو ہے وہ ایمان نہ لے کے آئے یا کوئی کفر کیا، اب ان کو عذاب آئے گا، اور یا پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اگر ان کو وہ نہ اگر وہ یہ اس سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر جو ہے اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوگی تو ان کے اوپر سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے رحمت کا دروازہ کھلا ہوگا اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے آ، یہ یہ پہلو اختیار کر لیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا۔ اب کیا تھا سورہ الاسراء میں، قل اے نبی انہیں کہو سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، آپ کہہ دیں میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر رسول ہوں۔ یعنی کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ جو ہے آپ جو ہے کوئی بھی معجزہ لانے پہ قادر نہیں اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا اجازت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ میں تم جیسا انسان ہوں، لہٰذا مجھے ان معجزات لانے کی قدرت نہیں ہے، صرف تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے میرے پاس وحی آتی ہے، میں رسول ہوں، اور اور تم لوگ نہ رسول ہو نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے، پر جو نشانیاں تم مجھ سے طلب کر رہے ہو وہ میرے ہاتھ میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس بات پہ آ جائیں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا سورہ ال انعام میں کہ نشانیاں ساری جو ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ نے کہا تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گے تو یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے جو کہ ہم نے دورہ قرآن میں بھی پڑھا تھا کہ انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں وہ خود سے معجزات نہیں کرتے بلکہ اللہ ہی کروا رہا ہوتا ہے ان کے تھرو، ٹھیک ہے۔ اور البتہ انبیاء اور رسولوں کی جو عزت ہے نا، اور ان کی تائید کرنا اور ان کی نبوت اور رسالت کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنا، اصل میں جو ہے ان کے لیے ہاتھ پر معجزات ہوتے ہیں جب لوگ جو ہیں ان کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان سے یہ باتیں پوچھنا شروع کر دیں کہ اچھا آپ یہ کہیں گی تو میں تم آپ کی بات پہ یقین کروں گی، تو وہ تو پھر آپ نے ان کو امتحان میں ڈال دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں لیکن اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اسی طرح یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں بھی فرمایا تھا کہ اگر ان کے پاس فرشتے بھی آ جائیں گے، مردے بھی باتیں کرنے لگ جائیں گے، جو کچھ وہ کہیں وہ دیکھ بھی لیں گے، پھر بھی یہ جو ہے ایمان نہیں لے کے آئیں گے، رائٹ۔ اور یہ اس طرح یہ ساری آیات ہیں قرآن میں ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں بار بار کہ یہ لوگ صرف جو ہے نا میں نہ مانو والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ نشانیاں کرتے رہے، اب شق القمر آتا ہے، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی، تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو نا اب خاموش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے، اور اس سے عوام کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں، صرف آپ جو ہیں وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ نا تاکہ آپ پر آپ کی جو بے بسی ہے نا وہ لوگوں پر واضح ہو جائے اور وہ آپ پر ایمان نہ لیں، چنانچہ وہ لوگ آپ سرسنگ کے پاس ہوئے کہا آخر کوئی بھی نشانی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھا دیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھائی تھی کہ چاند جو ہے وہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا تھا، سبحان اللہ، کہ اشارہ کیا رسول اللہ نے سامنے چاند ہے۔ اب دیکھیں ایک ٹکڑا، اب ہم نے دیکھا تھا نا کہ دو پہاڑیاں تھیں، ایک ٹکڑا جو ہے جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے آ گیا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو۔ اب قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا دیکھی، چنانچہ وہ تو پریشان ہو گئے لیکن ایمان نہ لائے، کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔
ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد نے جادو کر دیا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر نہیں کر سکتا، مسافروں کا انتظار کرو۔ اب جو راستے میں مسافر آئے نا، انہوں نے سوچا کہ چلو ایک، اگر یہ جادو ہے تو ہم جو ارد گرد ہیں ہم پہ تو جادو ہو سکتا ہے۔ اب جو لوگ ٹریول کر رہے تھے، چاند تو سب کوئی دیکھتا ہے، تو اچھا ایسے کرتے ہیں کہ مسافر آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ جب مسافر ہے انہوں نے کہا ہم نے بھی دیکھا تھا کہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا اس کے باوجود قریش اپنے کفر پر رہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو شق قمر کا یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور واقعے تھے، اسراء اور معراج کا دیکھیں اس سے پہلے واقعہ ہو چکا تھا۔ اور کھلی آنکھوں سے چاند کو پھٹا دیکھنے کے بعد جو ہے اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے نہیں مانا، سمجھ آئی؟ اور اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی پیاری بہنوں؟ اس سے ہمارے لیے جو سیکھنے کا جو ہے عمل کیا ہے کہ جب انسان کہتے ہیں نا انسان سوئے ہوں کو تو جگاتا ہے، جاگے ہوں کو نہیں جگاتا، سمجھ آئی؟ کہ ایک انسان جو ہے اگر کسی کے دل میں خیر ہے اور وہ کوشچن کرنا چاہتا ہے فور دا سیک آف لرننگ، تاکہ وہ شرح صدر کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر عمل کرے، وہ اور کوشچن ہوتے ہیں، وہ اور بات ہوتی ہے۔ لیکن ضد کرنا، دوسرے بندے کا امتحان لینا، اور دیکھیے آج بھی ہمارے لوگوں میں بھی یہ کچھ ہوتا ہے کہ بعض کا نا آپ، میرے ساتھ بڑی دفعہ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک آپ اللہ کا پیغام دے رہے ہو نا، یا کوئی ہلکا ہے، درمیان میں کچھ لوگ نا آپ کو ٹیز کرنے کے لیے بالکل ہی ہٹ کے ڈفرینٹ کوشچن کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی شروع میں کبھی ہوتا تھا اچھا آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کہاں سے پڑھی ہوئی ہیں، اچھا اپنی کوئی سند دکھائیے، اچھا یہ فلانا کریے، یہ فلانا کریے۔ آپ امیجن کریں کہ دیز آر، اب مجھے اللہ کا شکر ہے اس اللہ نے اس کام کے اندر جو ہے سالوں سے لگایا ہوا ہے، اینڈ آئی بین ناؤ آئی اوور کم۔ لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، جتنی مشکلات جو ہے میں نے پرسنلی اپنی زندگی میں جو ہے نا پیش اب میرے مجھے آئی ہیں نا، یقین کریں اگر یہ اللہ کا کام نہ ہو تو انسان ان لوگوں کی شکلیں دوبارہ نہ دیکھے جن لوگوں نے آپ کے لیے جو ہے مشکلات کریٹ کی ہوتی ہیں۔ اور اللہ ایسے ڈیفیکلٹ لوگوں کو آپ کی زندگی میں بھیجتا ہی اس لیے ہے، ایک آپ کو ٹیسٹ کرے آپ کا ایمان کتنا، آپ کتنے کمفرٹیبل ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرنے کے ساتھ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر، اپنے آپ کو دین کے لیے انکمفرٹیبل کرنا سیکھیں۔ اور یہ بات میں ہمیشہ بار بار کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی، اپنے آپ کو انکمفرٹیبل اگر آپ نے اپنے دین کے لیے نہ کیا، اس دنیا میں نہ کیا، تو یہ جو کمفرٹیبل لائف کا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول کرتے ہیں نا پیاری بہنوں، وہ ڈاؤٹ میں پڑ جائے گی۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کسی بھی انسان کو دونوں جگہوں پہ ایک جیسی حالت نہیں دیتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر جو ہے وہ چل زندگی گزار رہا ہے تو اس کو آگے بھی چل ملے گی، نہیں، یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک بندہ یہاں دنیا میں اس نے غربت اور اس نے مفلسی کی زندگی گزاری، اس کو آگے بھی مفلسی کی زندگی ملے گی، نہیں، اللہ کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے وہ بھی ٹیسٹ ہے، ہمارے پاس فیم ہے وہ ٹیسٹ ہے، ہمارے پاس اولاد ہے وہ ٹیسٹ ہے، ہمارے پاس گھر ہے وہ ٹیسٹ ہے۔ اس اللہ کی نعمتوں کو ہم نے کس طریقے کے ساتھ ہم نے گزارا کیا ہے، وہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہے، ہم نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ اور مفلسی کی حالت میں بھی ہم نے کیا شکوے شکایتیں کر کر کے زندگی گزاری ہے، یا میرے پاس مال تھا تو میں نے ان لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا ہے جس کا حصہ اللہ نے میرے بینک میں پڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے بینک کے اندر جو اتنے پیسے سیونگ کے ہیں نا، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کا حق ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کم دیا ہے۔ ہمیں ان کا حق دینا ہے۔ اگر یہ ہمارے بینکوں میں پڑے رہیں گے نا تو آج ہماری موت ہوگی تو یاد رکھیے گا ہمارے بچوں نے تو ہمارے حق کے لیے دعائیں بھی نہیں مانگنی۔ تو یہ سرکل ہے اللہ کا، دیتے رہو، دینے والے کو اللہ دیتا ہے، جمع کرنے والے کو اللہ نہیں دیتا، یہ یاد رکھے، اللہ کو پتا ہوتا ہے اس کے پاس آلریڈی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ایمان لے کے آنا تھا، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ختم ہو گیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رک گئے؟
آج ان لوگوں کو کون جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں جانتا؟ سمجھ آئی؟ تو اب یہ دیکھیں اتنی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ تنہائی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ساتھی چھین لیتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نئے ساتھی دے دیتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ اگر آپ اللہ کے لیے پکار رہے ہو نا تو اللہ پاک جو ہے ان لوگوں کے دلوں تک آپ کی پکار پہنچا دیتا ہے جو اللہ سے ویسے پکارے ہوتے ہیں، جیسے وہ 5 لوگ جو تھے نا، وہ وہ ان کے دل جو ہے وہ صاف تھے، تو اللہ پاک نے ان کے تھرو جو ہے یہ معجزہ کروا دیا تھا۔ سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا ایک تو اپنے آپ کو اتنا مت سمجھیں کہ آپ کو یہ لگے کہ ہم اتنے کول ہیں، ہم جو ہے وہ ہم تو بہت اس چیز پہ ہیں، ہم کیوں اللہ کا کام کریں؟ یاد رکھیے پیاری بہنوں، اللہ کا غلام بننا زیادہ بہتر ہے کہ انسان کسی انسان کا غلام بن جائے۔ ٹھیک ہے؟ اپنے دل کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اپنے آپ کو گراؤنڈنگ پہ جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے نا تو پھر اسرا والمعراج ملتا ہے، یہ جو اب ہم اگلا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ اسرا والمعراج رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی تکلیفوں کے بعد ملا تھا، جس وقت ان کی جان کے بھی دشمن تھے۔ تو یہ جو معراج ہوتی ہے نا، اسرا اور معراج جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کی روحانی سفر تھا۔ جسمانی سفر جو ہے وہ وہ رسول اللہ کا تو جسمانی سفر بھی ہوا تھا، رائٹ؟ لیکن یہاں لوگ اختلاف کرتے ہیں یہ صرف روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا۔ نہیں، ہمیں اسکالرز بتاتے ہیں، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ کا جسمانی سفر تھا اور روحانی سفر بھی تھا۔ ٹھیک ہے؟ اور پہلے زمانے میں تو اس کی سمجھ نہیں آتی ہوگی، اب مجھے یہ بتائیں، ہم یہ جو پاکستان کا سفر جو ہے ایئر پلین میں جاتے ہیں تو کیا گھنٹوں میں نہیں ہو جاتا؟ چلو 20 گھنٹوں میں ہو جاتا ہوگا، 12 گھنٹوں میں، 16 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں یہ چیز ہو سکتی ہے تو جب اللہ کسی کو ٹریول کرانا چاہے تو کیا ٹائم جو ہے وہ ٹریول کا ٹائم ٹریول تو ان کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے؟ تو ہم کیوں نہیں یقین کرتے کہ ہم اس دنیا میں اب یہاں بیٹھ کے میری آواز جو ہے پوری دنیا میں گونج رہی ہے، میں یہاں بیٹھی ہوں، پوری دنیا میری آواز سن رہی ہوگی، جو جو بھی لوگ کہاں کہاں سے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کا ارادہ کرتا ہے کسی کو اٹھانے کے لیے تو ہم کیا اس پہ ڈاؤٹ کریں گے؟ تو لہٰذا اسراء والمعراج کے لیے اپنے دل کو جو ہے رب کے لیے تیار کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ جہاں میں آ گئی، آئی می مائی آ جی، مائی ڈیزائر، میرا یہ نہیں دل کرتا، میں یوں نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، اوکے ٹھیک ہے، بیٹھے رہیں پہ آپ نہیں کریں گے، اللہ کسی اور سے کروا دے گا۔ کام تو اللہ کا ہونا ہے، یاد رکھیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کام نہ ہو، اللہ کا کام کبھی نہیں رکے گا۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں اگر نہیں کر رہی اللہ کا کام تو کون کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی کر رہا ہے وہ بھی تو میرے جیسا انسان ہے، اس کے بھی تو میرے جیسے میرے ہی بچے ہوں گے، اس کے پاس بھی تو 24 آور ایسے ہی ہیں۔ تو میری بھی پکار آپ لوگوں کے لیے اس وقت، میری جو جو بہنیں سن رہی ہیں، میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی، صبح جو ہے یوم عرفہ ہے، اپنے دل کو پیش کریں، صرف عبادتوں کو نہیں، صرف روزے کو نہیں، اپنے دل کو بھی پیش کریں کہ میں نے اس دنیا میں ابھی تک میں آئی ہوں، میں نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، یہ صرف ہمارا تو یہ سمجھیں کہ ڈپازٹ ہی ہو رہی ہے نا چیزیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا میں نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ جس کہ میں ہلکا سن رہی ہوں، جو میں سن تو رہی ہوں، میں نے اس کو ڈلیور کرنے کے لیے میں نے کہاں حصہ ڈالا ہے؟ تو یہ ضرور یہ سوال جو ہے نا کہیں نہ کہیں لکھیں پیاری بہنوں اپنے دلوں کے اندر۔ اب دیکھیں، اسراء کسے کہتے ہیں؟ مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس کی طرف تشریف لے کے جانا۔ اور معراج کسے کہتے ہیں؟ عالم بالا میں چل جانا۔ معراج جو ہے، معراج معرفت عرفہ سے ہے، معرفت بھی اسی سے، عرفہ سے ہی کا مطلب معرفت بھی ہے۔ اور سبحان اللہ دیکھیں، ہم آج یہ پڑھ رہے ہیں، اور آج میں نے آپ سے اگر 5 منٹ زیادہ بھی لے لیے نا، میں نے آپ کو ایک دن 10 منٹ پہلے چھوڑا تھا، آج ہم نے اپنا ٹاپک کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسراء والمعراج جو ہے عالم بالا میں جانا۔ اسراء رات رات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جا کے پھر معراج ہوئی تھی وہاں سے، اور اوپر عالم بالا میں تشریف جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا تھا، روح اور جسم کٹھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے؟ اسراء کا جب ذکر نبی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ زی اسراء بعبدہ،
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، اپنے رسول کو نہیں یہاں کہا، عبد کو کہا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہمارا جو مسجد اقصی کے ساتھ تعلق ہے نا، یہ ہمارا جو ہے وہ ایک روحانی تعلق بھی ہے، اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے ایک کامن جو ہے، ایک ٹاپک ہے، ایک کامن تکلیف ہے، ایک کامن انٹرسٹ ہے، اور تمام جتنے یہ جو ہے سب کا جو ہے مسجد الحرام جو ہے اور مسجد اقصی کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد کیا کہ اللہ نے کہا کہ الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، کیوں؟ لِنُرِيَهُ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت کے اندر معراج کا پورا ذکر ہے، سورہ نجم کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ ہے وہ معراج کے جو ہے نا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ معراج کے علاوہ ہے۔ اب اسرا اور معراج کے وقت میں نے بتایا تھا نا، علماء میں اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ کی باسط ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں، اور ایک اور یہ ہے کہ 27ویں رجب سن 10 میں، ایک اور یہ ہے کہ 17 رمضان اور سن 12 جو نبوت تھی اس میں، اور ایک اور یہ ہے کہ محرم، اور ایک اور یہ ہے کہ 17 ربیع الاول میں جو ہے یہ واقعہ ہوا، اور اس کا جو ہمیں اس کتاب کے اندر جو ہے اتھینٹک ایک ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کے تشریف لائے، یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانور ہے، اور جو اپنا کھر جو ہے اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے، کھر اب دیکھیں جو گھوڑے کی نگاہ ہوتی ہے نا بہت تیز ہوتی ہے، کھر کہتے ہیں پاؤں کو، اس کی نگاہ جو آخر میں جاتی تھی نا وہاں اس کی پہنچ ہوتی تھی، ایک اس کا قدم تھا اس کا اتنی دور تھا، سوچیں ذرا، اور اس وقت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، اب اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں تشریف لائے، وہاں، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواری باندھتے تھے اس میں براق کو باندھ دیا، سبحان اللہ، آپ سوچیں ذرا، انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے، جس جس سواریوں پہ آتے تھے وہاں باندھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھ دیا، پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی، سبحان اللہ، تمام انبیاء اس وقت کٹھے تھے جس کی امامت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام المرسلین کہتے ہیں، خاتم النبیین کہتے ہیں، تمام انبیاء جتنے تھے انہوں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ جماعت میں نماز پڑھی تھی، یہ مسجد اقصی کی شان ہے۔ اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لے کے ہیں، اب یہاں بھی آپ نے غور کرنا ہے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور کہا کہ اس میں سے پسند کریں آپ، کیا آپ پسند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی ہے، دودھ کے اندر فطرت ہے، آپ دیکھیں دودھ جو ہے نا ایک کمپریہنسو غذا ہے، اس کے اندر آپ کو ہائیڈریشن بھی ملتی ہے، آپ کو سارے نیوٹریشنز بھی ملتے ہیں، رائٹ، اور اللہ نے آپ کو ہدایت نصیب ہوئی ہے، اور آپ کی امت کو بھی، اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان، دنیا کا جو ہمارا دنیا ہے نا، آسمان تک لے جایا گیا، جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے وہاں تک لے جایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ دیکھیں اس کو، یہ جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا نا کہ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں، پھر عالم ارواح ہے، پھر عالم جو ہے بالا ہے، اب یہ وہ دنیا ہے جو ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے، ہمیں تو وہ آسمان نظر آ رہا ہے، اس کا دروازہ نوک کیا اور دروازہ کھلا، اب اوپر جا رہے ہیں رسول اللہ، یہ ہے ہمارا علم اتنا ہی ہے، اس لیے جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی جو ہے نا شک پڑتا ہے نا، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو تھوڑا سا وسیع کرے اور اپنے آپ کو کسی باقاعدہ جو ہے علم کی مجالس میں رکھیں، اور اپنے علم کو جو ہے انہینس کریں، رادر دین کہ جو صرف سنی سنی باتوں پہ عمل کریں، نہیں، یہاں دیکھیں کہ باقاعدہ یہ معراج ہو رہی ہے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا حضرت آدم علیہ السلام نے،
ان کے دائیں ایک طرف ایک گروہ تھا، جب دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے. تو کیا پتا چلا کہ جو رائٹ سائڈ پہ وہ خوش نصیب روحیں تھیں اور جنہوں نے جنت میں جانا تھا، اور بائیں طرف دیکھتے تھے وہ بدبختوں کی روحیں تھیں جنہوں نے جہنم پہ جانا تھا. اب یہ باپ تھے، دونوں طرف اولاد تھی. ایک طرف اولاد جو تھی وہ جنت کے لیے تھی، ایک طرف اولاد جو تھی وہ جہنم کے لیے بیٹھی تھی. اب اس باپ کو دیکھیں آپ، کبھی روتے اور کبھی مسکراتے. یہ تھے آدم علیہ السلام. پھر دوسرے پہلے آسمان پہ، یاد رکھنا یہ آپ کو کوشچن کیے جائیں گے، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ملتے ہیں. دوسرے آسمان پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھلوایا تو آپ کے لیے دروازہ کھلا تو اس میں آپ کے دو خالہ زاد بھائیوں، حضرت یحییٰ بن زکریا، حضرت عیسیٰ بن مریم. اب یہ جو ہے اب خاندان آ گیا. آپ ہم نے دیکھا تھا نا کہ اب یہاں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا. دونوں نے جواب دے کے مرحبا کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے. پھر تیسرے آسمان پہ گئے تو وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. انہیں آدھا حسن دیا، جتنا دنیا میں حسن ہے اس کا آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا. آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ کو چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا. انہوں نے بھی جواب میں مرحبا یعنی ویلکم کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. ان کو پتا تھا خاتم النبیین آئیں گے. اور پھر پانچویں آسمان پہ وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا. انہوں نے بھی مرحبا کہہ کے آپ کی نبوت کا اقرار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بھجوا کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کروایا تھا. اور ہم دنیا میں انسان ہیں، اپنے نبی کا اقرار نہیں کرتے. اب چھٹے آسمان کی باری آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. آپ نے انہیں سلام کیا. دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، جا رہے ہیں سلام کون کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو جانے والا ہے وہ سلام کرتا ہے. انہوں نے جو ہے جواب میں ویلکم کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر جب وہاں سے آگے بڑھے تو رونے لگ گئے. ان سے کہا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی. سبحان اللہ. اس کے بعد ساتویں آسمان پہ لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اور اپنی پشت جو تھی وہ بیت المعمور سے لگائی. یہ وہاں یہ اللہ کا گھر ہے، ساتویں آسمان پہ جہاں اللہ کا گھر اس وقت ہے نا مکہ میں، ساتویں آسمان پہ بالکل اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. ایک اور ہے اس کو یہاں یہ جو ہے مسجد الحرام ہے نا، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. اور جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ اور دوبارہ ان میں سے کسی کی بھی باری نہیں آئے گی. سبحان اللہ. اتنا بڑا جو ہے اوپر وہ فرشتے وہاں جو ہے وہ طواف کرتے ہیں اور جو ہے عبادت کرتے ہیں. اور جو ایک فرشتہ چلا جاتا ہے نا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا، یہ وہ درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے. پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم میں سے جو چھانا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرا یعنی بیری کا درخت ہے. یہ بیری کا درخت جو ہے نا اس کو سدر بولتے ہیں، سدر ٹری بھی بولتے ہیں. تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان نہیں کر سکتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ ان کے اتنے قریب ہو گئے جیسے دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. سبحان اللہ. آپ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو وحی فرمانی تھی، اور آپ اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی. پھر آپ واپس آتے موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرتے تو انہوں نے پوچھا ہم بتاؤ آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں. انہوں نے کہا آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں ہے، اپنے رب کے پاس واپس جائیے، تھوڑی کروا کے لائیے. آپ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا ہاں اگر آپ چاہیں. چنانچہ واپس ہوئے، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انہوں نے پھر کہا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل بنی اسرائیل تھی ان کی. انہوں نے کہا یہ نہیں ہونا تو ان سے تھوڑی کروا کے لاؤ. پھر حضرت جبرائیل موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دی. سوچیں ذرا. اس کے بعد حضرت
آپ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرے، انہوں نے پھر کہا جائیے جا کے واپس اور کم کروا کے آئیے، اور کہا اس سے اور کہا میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا، لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر ہے، یعنی کہ اس سے کم تھی نماز بنی اسرائیل پہ، وہ بھی نہ پوری کر سکے، اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، اللہ اکبر، اب مجھ سے بار بار جا کے کم کروانے میں شرم آ رہی ہے، میں تو اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم کرتا ہوں۔ پھر آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ایک آواز آتی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے، یعنی کہ 50 سے 5 کر دی ہے، لیکن ثواب میں 50 ہی کا دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ اللہ کی زبان میں مبارک سے جو بات نکل جاتی ہے وہ واپس نہیں جا سکتی۔ اللہ نے کہا کہ 50 نمازیں، اللہ کا حکم تھا 50 کا، لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے 5 نمازیں کر دی ہمارے لیے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ثواب میں 50 کا ہی دوں گا۔ میرے نزدیک اللہ کہہ رہے ہیں بات نہیں بدلی جا سکتی، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ ہے شان میرے اور آپ کے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم سے یہ 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے کتنی، مجھ سمیت ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پتہ نہیں کتنا بڑا ہم احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اور پھر اس رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے، جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی۔ اب سوچیں ذرا، پہلے ہی جو قوم نہیں یقین کرتی، اب یہ کیسے یقین کرے گی کہ یہ پرافٹ جو ہیں یہ آسمان سے بھی ہو کے آ گئے ہیں، تو یہ تمام پیغمبروں سے بھی مل کے آ گئے ہیں، تو یہ کس نے ماننا تھا؟ اور آپ کو پتہ ہے جب سدرۃ المنتہا تک کی ہم نے بھی پڑھی نا، تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں جا کر کہا تھا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب اس سے آگے بھی دیکھیں، باؤنڈری تھی نا اللہ کی، انہوں نے کہا اب اگر میں اس سے آگے گیا میرے پر جل جائیں گے، اور وہاں ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے جہاں جبرائیل علیہ السلام جو نہیں جا سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے نا اس کو ہضم کریں، تھوڑا سا نا اس کو ابزارب کریں جو ہم پڑھ رہے ہیں، سوچیں تو صحیح ذرا۔ اللہ کی معرفت جو ہے نا پیاری بہنوں، وہ زمین میں نہیں ہے، وہ اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر۔ لہٰذا اپنے دل کو، اپنی روح کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو سدر لیف کی بات کریں، آپ کو پتہ ہے سدر جو ہے، بیری کے پتے کب استعمال ہوتے ہیں؟ جب ہم مردے کو نہلا رہے ہوتے ہیں نا، ڈیڈ باڈی کو، تو جو آخری پانی ہوتا ہے نا اس میں ہم بیری کے پتے بھگو کے ابال رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، تو اس پانی سے جو ہے ڈیڈ باڈی کو جو ہے دھوتے ہیں، وہ آخری لاسٹ بات ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ریزننگ ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے، جو شیطان اور جنات اور روحیں بدروحیں جو ہوتی ہیں نا، جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، دے لوکنگ فور اے باڈی، سو جس کے اندر وہ انٹر ہو سکیں تاکہ اس باڈی کو آکوپائی کر دیں اور ان کو ایک باڈی مل سکے۔ تو لہٰذا یہ جو سدر لیو کا سدر کا پانی ہوتا ہے نا، یہ پیور کر دیتا ہے، یہ سمجھے کہ ٹیپ کر کے نا پروٹیکٹ کر دیتا ہے، جس سے پھر کوئی بھی شیطانی طاقتیں جو ہے نا اس جسم کے اندر، کیونکہ وہ روح نہیں نا ہوتی، جسم تو خالی ہوتا ہے، اور کوئی بھی شیطان جو ہے، کوئی بھی چیز جو ہے اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے جب آخری پانی دیتے ہیں نا تو وہ پروٹیکشن کے اندر آ جاتا ہے، اور یہی پروٹیکشن جو ہے، اور اسی طرح جب ہم لوگ ہجامہ کرتے ہیں نا تو ہم رقیہ واٹر بناتے ہیں، تو اس کے اندر سیڈر کے جو ہے پتوں اور سیڈر لیوز کے ساتھ جو ہے جو ہے میں اپنے کلائنٹس کا جو ہے وہ ان کو بنا کے دیتے ہیں، اور وہ سیڈر لیو جو ہے وہ ہر قسم کی ایول آپ کے اندر کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے پھر اس کو وہ جو ہے ایول کو ریموو کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو سیڈر اور بیری کا پتہ آپ نے دیکھا کہ بیری کے درخت صرف اسی مڈل ایسٹ اور پاکستان انڈیا کی طرف ہیں، اور دنیا میں کہیں آپ کو بیری کا درخت نہیں ملتا، اور یہ بیری کے درخت اجاڑوں میں ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا اکثر کہتے ہیں کہ جیسے جنات وغیرہ کے سائے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قبرستانوں کی طرف، اجاڑوں کی طرف جو ہے یہ بیری کے درخت ہوتے ہیں، یا بعض کا اگر کسی کے گھر کے اندر بھی ہیں تو وہ کسی وقت جو ہے نا شہروں سے ہٹ کے جگہ ہوں گی جہاں بعد میں آہستہ 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 جو شہر جو بڑے ہوتے رہے تو وہ آکوپائی کر لیے سارا کچھ۔ تو یہ بیری کا جو درخت ہے، بیری کا درخت جو ہے، اگر پتے آپ کے پاس ہوں گھر میں، آپ ان کو جو ہے وہ یعنی دھونی نہیں ہوتی وہ دے سکتے ہیں آپ، اس کا پانی بنا کے پئیں، کہوہ بنا کے پئیں، وہ آپ کے اسٹمک کے لیے اور انٹرنلی نیگیٹو انرجی کو ختم کرتا ہے۔ پھر جو ہے پہلے زمانے میں سیڈر کے ساتھ جو ہے
اور سدر کو جو ہے وہ لوگ جو عورتیں تھیں نا وہ اس شیمپو اس کو پانی میں تو یہ بال گر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے اچھا ہے، اسکن کیئر کے لیے جو ہے سیڈر لیف بہت اچھا ہے۔ سیڈر لیف کے جو پاؤڈر ملتا ہے آپ اس کو پانی کے اندر کر کے اپنے چہرے کا مساج کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اٹ ہیز ٹو مچ اینڈ ریلیٹڈ ٹو نیگیٹیوٹی، آپ کو نیگیٹیوٹی سے آپ کے اندر کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے، اس کو ریموو کرتا ہے۔ تو دس از ون آف دا، آپ اگر سیڈر لیف کا کے پتوں کی اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں نا اس کے بینیفٹ کیا ہے تو یو ول بی امیزڈ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ سارا کر لی، تو اب جب واپس آئے نا تو جب انہوں نے اپنی قوم کو بتائی نا تو اب انہوں نے جو ہے ان کی جو ہے نا ریئیکشن میں اور سختی آ گئی، کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے کرٹیسائز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اب جو ہے نا کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور کہا کہ اگر یہ بات بتایا کہ آپ کے وہ جو دوست ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں تو کیا یہ سچ ایسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو یہ سچ ہے، اور انہیں تصدیق کی۔ اس کے بات کے اوپر جو ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کا لقب جو ہے صدیق پڑا تھا۔ ابو بکر صدیق کا لقب جو ہے وہ صدیق اس وقت پڑا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تصدیق کی تھی کہ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آسمان سے ہو کے آئے ہیں، یہ سب کچھ جنت و دوزخ کو دیکھ کے آئے ہیں، تو میں آپ کو سچا مانتا ہوں، اس پر آپ کا لقب صدیق پڑا۔ پھر کفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ اچھا آپ بیت المقدس کے اور صحابہ بتائیں، اچھا آپ کہہ رہے ہیں آپ بیت المقدس کہتے ہیں، مکہ سے بیت المقدس رات رات اٹھ کے چل جانا، تو آپ نے تو پہلے بیت المقدس نہیں دیکھا تھا، تو اب ان کی نشانیاں کیسے بتا سکتے تھے؟ پھر اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ ان کی نشانیاں بتاتے گئے، آپ نے ایک ایک دروازہ، ایک ایک جگہ بتائی، ایک ایک کونا بتایا، یعنی کہ کوئی تردید نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ یہ کہا جب تک جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بتائے۔ اس کے بعد جو ہے نا شام سے ایک قافلہ آ رہا تھا، آپ نے اس قافلے کی اونٹوں کی تعداد بھی بتائی، قافلے کے حوال بھی بتائے، ان کے پہنچنے کا وقت بتایا، جو اونٹ آگے جا رہا تھا اس کی خبر دی، سب کچھ بتایا، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی کیا۔ اور اسی طرح اسرا کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی پھر اب کیفیت بتائی۔ آپ دیکھیں کیفیت کس کو کہتے ہیں؟ کیفیت جو ہے اس کی جو ہے وہ خشوع کے ساتھ ہے۔ خشوع جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ دل سے ریلیٹڈ، خضوع ہوتا ہے آپ کے فزیکل، آپ کی جو ہے آپ کیسے کھڑے ہوں، اب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں تو آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ناؤ یو آر ناٹ ان خضوع۔ آپ آپ کسی کو دیکھ کر پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بندہ نماز کی حالت میں ہے، یعنی فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی جو نئی اننیسیسری ہونی چاہیے، اور خشوع جو ہے وہ آپ کی دل کی۔ تو اللہ آپ کی نمازوں کی کیفیت جو ہے وہ کیفیت کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کیفیت ان سین ہوتی ہے، یو کین ناٹ سی یور کیفیت۔ تو کیفیت از انٹرنل، آپ کی انٹرنل جو ہے آپ کی حالت، اسپرچل حالت آپ کی کیا ہے، اور پھر اس کے اوقات سکھائے۔ اس سے پہلے صرف نماز 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تھی، پھر اس کے بعد جو یہ نماز کی بات ہوگی۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت سارے قبائل و افراد کو جو ہے اسلام کی دعوت دینے میں انہوں نے کھلم کھلا دعوت دینی شروع کی، اور اس کے بعد جو ہے مکہ کے پاس 3 بازار تھے، اقاص، مجنہ، ذوالمجاز، اقاص، نخلا، طائف کے درمیان ایک بستی تھی، وہاں تک جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور انہوں نے جو ہے پیغام دیا۔ اور اسی طرح جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے ایک پہاڑی جو ہے وادی کا نام ہے مرز الزہران، اور وہاں پہلی ذی الحج سے 8 ذی الحج تک بازار لگتا تھا، اس کے بعد لوگ حج کی ادائیگی کے بعد فارغ ہوتے تھے، اور جن قبائل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی وہ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو وہاں پیش کیا تاکہ آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں، تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، لیکن کسی نے آپ کی دعوت تب بھی قبول نہیں کی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے جو ہے نا آپ کے جذبات، آپ کے جوابات کے جو ہے نا انہوں نے ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو ہے ان کے جو ہے انداز ڈفرینٹ تھے، کس نے بہترین جواب دیا، کس نے آپ کے بعد اپنے لیے سرداری کی شرط لگائی کہ مجھے یہ دیں گے آپ، یعنی کہ جو ہے نا انہوں نے آپس میں جو ہے نا یہ شروع کر دیا، اچھا آپ مجھے یہ دیں گے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، اس طرح نا جو ہے آپ کا خاندان قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کی پیروی نہیں کی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو آپ کا خاندان نہ مان لیتا، تو اسی طرح جو ہے کس نے برا جواب دیا، اسی میں سے سب سے برا جواب مسلمہ
کذاب کے ایک جو گروہ بنو حنیفہ نے دیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 10:32 ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد ایمان کی شعائیں ہیں، یہ آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے، ہم نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ تھرڈ جز سے شروع کریں گے۔ ایمان کی شعائیں جو ہیں اس میں اب یہ جو لوگ تھے جنہوں نے زمانے میں نا مکہ سے باہر کچھ لوگ ایمان جو ہے وہ لے کے آئے تھے، ان میں سے نماز یہ تھے سوید بن سامت تھے، شاعر تھے، انہوں نے جو ہے شعر و شاعر جو تھا نا، انہوں نے قرآن کو اس کا میسج کو نا سمجھ لیا تھا، اور انہوں نے جو ہے اسلام لے کے آئے۔ اس کے بعد ایاس بن معاذ ہیں، یہ یثرب کے باشندے تھے اور نیو اور ینگ تھے، اور جس کو ینگ اڈلٹ کہتے ہیں نا یہ وہ تھے، یہ ایمان لے کے آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایمان لے کے آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پوئٹ تھے اور گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے، وہ جو ہے ایمان لے کے آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اہل جب وہ آئے تھے نا ایمان لے قبول کرنے کے لیے، تو اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو کان میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں آپ کی کوئی بات نہ سنائی پڑ جائے، مگر ہوا یہ کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ کی آواز ان کے کان میں پڑی، جو کچھ انہوں نے سنا نا قرآن سنا تو ان کو بہت اچھا لگا، اور انہوں نے کہا میں تو خود شاعر ہوں، تو میں تو اتنی یعنی کہ اتنی جو ہے کمپریہنسو لینگویج سن رہا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو ہے کہا کہ مجھے آپ بتائیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن کی تلاوت کی، اور اس طرح پھر طفیل بن عمرو نے دوسی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کو آپ دوبارہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ پھر جو ہے زماد ازدی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے باشندے تھے، اور یہ بھی جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مکے آئے، اور وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں سنی۔ وہ اصل میں آپ کا علاج کرنے کے لیے آئے، کیونکہ وہ نا جھاڑ پھونچ اور شیطان وغیرہ جنات کو دور کرتے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ چلو میں نا ان کا نا علاج کرتا ہوں۔ تو جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا خطبے میں بھی یہی آیت پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے جواب میں بتایا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں۔ زمان نے جب یہ کلمے سنے تو اتنا متاثر ہوا کہ وہ پھر نا اس طرح اس نے اسلام پر بیعت کری، اور اس نے پھر مسلمان ہوا۔ اب یہ جو مدینہ میں اسلام ہے، دس از گوئنگ ٹو بی دا فورتھ چیپٹر انشاءاللہ، اور فورتھ چیپٹر آپ نے پورا پڑھ کے آنا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑا نہیں ہے، ہم اب ایک ایک چیپٹر پہ انشاءاللہ آگے ہیں، تو اور ہم نا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں اپنا فورتھ چیپٹر انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے، اور وہ یہاں سے شروع ہوگا، جیسے جہاں سے میں نے آپ کو بتایا مدینہ میں اسلام، ہجرت مدینہ شروع ہو جائے گی، یہ تھرڈ چیپٹر ہے، سوری دو ہم نے کمپلیٹ کر لیں، تھری چیپٹر سے انشاءاللہ شروع کریں گے ہجرت مدینہ سے، اور آپ نے تھرڈ چیپٹر پورا جو ہے نا کمپلیٹ پڑھ کے آنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم نے جو پڑھا ہے اس کو قبول کرے۔ یہ جو اسراء اور جو معراج کا ہے، اس کو رات کو سوتے وقت ضرور دوبارہ سے یاد کیجیے گا، اور یہی سوچتے سوچتے سوئیے گا، آپ دیکھیے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے نا آپ کو بہت اچھا خواب آئے گا، اور صبح روزہ رکھیے اور اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے دل کو پیش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں معاف کر دے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرائے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا، اور آپ کا ایمان بہت جو ہے وہ اس وقت نیکسٹ لیول پہ ہوگا، مجھے پوری امید ہے۔ تو اپنی اس ایمان کی قدر کیجیے پیاری بہنوں، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجیے، اور اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا ہے تو اپنے اللہ کے لیے چھوڑیں، اور اپنے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ بنا لیں تاکہ ہم اس دنیا میں نہ ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جگہ جو ہے وہ ہمارے لیے دعائیں کر سکے انشاءاللہ۔ ما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین اللہم آمین. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا سسٹرز. تھینک یو فار یور ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زویا. اور اتنی پیارے